अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, नावल्स पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो नावल शेयर करने लगी हूँ उसका नाम है इतना अर्जा ना जान। अक्सर तहरीर ने लिखा है, बहुत ही अच्छा नावल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो नावल की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नावल की तरफ। सुने मेरे महबूब, मेरे वजूद को अर्जा न जान, मेरे इस वजूद में तेरी मोहब्बत बसती है। मेरी कलाई की हर चूड़ी तेरे नाम पर खनकती है। सुन ए मेरे महबूब, मेरे वजूद को अर्जा न जान, मेरी रूह तेरे नाम की तस्बीह करती है। मेरी ज़िंदगी तेरे साथ ही रक्स करती है। सुन ए मेरे महबूब, मेरे वजूद को अर्जा न जान, मेरी हर सांस तेरा ही विद करती है। मेरी हर नज़र तेरी ही राह तकती है। अम्मी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आंचल से किसी हाल में शादी नहीं करूँगा। वो दो टोक अंदाज में बोलता। नाहिद बेगम को गुस्सा दिला गया। क्यों, क्या बुराई है इसमें। वो बेटे को शोलावा नज़रों से घूरते हुए इस्तफसार करने लगी। क्योंकि वह मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको अपने काबिल नहीं समझता। उसके लहजे में तकब्बुर की आमेज़िश थी। नाहिद बेगम बेटे को तासुब से देखती रह गई। क्यों काबिल नहीं समझते, क्या कमी है इसमें बताओ। खूबसूरत है, ज़हीन है, सुग्गर है, बड़ों का एहतराम करती है। और तुम्हें कैसी लड़की चाहिए। वह आंचल की खूबियाँ गिनवाने लगी। अर्श अहमद का हलक तक कड़वा हो गया। बस जो भी है, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद, उसने साफ कहा। नहीद बेगम का पारा अचानक हाई हो गया। वो आगे ही अपने बेटे की हरकतों से तंग थी, जिस वजह से वो इसकी शादी करके इसको रसवाजी ज़िंदगी में मसरूफ़ कर देना चाहती थी। मगर इस मामले में भी वो मनमानी करने पर उतरा हुआ था। तुम्हें वो मासूम पाकीज़ा लड़की नहीं पसंद, बाकी बाहर की हर बद किरदार और अदाएँ दिखाने वाली लड़की पसंद है, जिनके पीछे तुमने अपने वालिदैन को पूरे ख़ानदान में बदनाम करके रखा हुआ है। तुम्हारी इन घटिया हरकतों की वजह से मैं किसी से भी उनकी लड़की का रिश्ता मांगते हुए डरती हूँ। वो आज किसी बिखरी हुई शेरनी की तरह गड़ा रही थी। अर्श अहमद हक्का बक्का रह गया। आज पहली बार वो अपनी माँ के मुंह से अपने बारे में ऐसे अल्फाज सुन रहा था। अगर मैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए आज ढाल ना बनते तो तुम पड़े होते किसी काल कोठरी में। अपनी बकरी फाल की वजह से नागवारियत से बोली थी। आखिर में उनके चेहरे पर दुख था। हाँ, तो कोई एहसान नहीं किया आपने। माँ बाप हैं, फ़र्ज़ है आपका ये सब करना। वो इंतहाई बदतमीज़ी से बोला। नहीं बेगम बेटे को देख कर दुख से देख रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, हमने जब तुम्हारे सारे फ़र्ज़ अदा किए तो तुम भी करो। वो आंसू साफ करती उठ खड़ी हुई है और चकरा कर रह गया। नहीं अम्मी, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। मैं कभी भी इस आंचल नामी बलात से शादी नहीं करूँगा। इसने नहायत हकारत से कहा। ठीक है, इसका फैसला रात को तुम्हारे बाप के आने पर ही होगा। वो गुस्से से कहकर उसके कमरे से निकल गई। आंचल माई फुट पीछे उसने नफरत से सामने पड़ी कुर्सी को ठोकर मारी। वह कमरे से निकल गया। बताओ आखिर क्या चाहते हो तुम, क्यों इनकार कर रहे हो इस रिश्ते से। अहमद साहब सख्त लहजे में बोले थे। अर्श अहमद साहब के जलाल से पल भर को डर गया, फिर न डर होकर बोला, मैं पसंद नहीं करता इसको। उसने बड़ी बड़ी क्या वजह हो सकती है। वो सर झुकाए बोला। नहीं बेगम बेटे को गुस्से से देखा। और नापसंद करने की वजह भी बता दो बरखुरदार। वो दांत पीस कर बोले। और मुश्किल अपना गुस्सा जब्त किए बैठे थे। कोई एक वजह हो तो बताओ, मुझे वो लड़की किसी तरह से भी अपने काबिल नहीं लगती। वो हर लिहाज से बलाए ताक रख कर बोला। अहमद साहब गुस्से से मुठ्ठियाँ बीच कर रह गए। नहीं बेगम बेटे की हर डरमी पर सर थम कर रह गई। ठीक है, जाओ फिर। जब तुम्हें माँ बाप की बात का कोई पास नहीं तो हमें भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। निकल जाओ इस घर से। वो कदर जलाल से बोले। अर्श के पाँव तले से ज़मीन सरक गई। अब्बू, आप लोग आखिर क्यों इस रिश्ते के लिए मुझे पर दबाव डाल रहे हैं। आखिर कौन से सरकाफ के पड़ लगे हैं आपके दोस्त की बेटी को। वो वही तलख हो गया। अहमद साहब का गुस्सा जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो उठे और अपने एक थप्पड़ से हर्ष का दिमाग दुरुस्त कर दिया। वो सदमे से बाप को देखने लगा कि आप क्या कर रहे हैं। जवान बेटे पर हाथ उठा दिया। नहीद बेगम ने आगे बढ़कर अहमद साहब को पीछे किया, जो गुस्से से बेटे को घूर रहे थे। इसको समझा दो, अगर इस घर में रहना है तो माँ बाप की हर बात पर सर झुकाना होगा, वरना इस घर और जदाद से इसको हमेशा के लिए आग कर दिया जाएगा। बहुत उठा लिए लाड इसके, अब और नहीं। वो
گلتی نگاہوں سے عرش کو دیکھتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ غصے سے پیر پکڑتا کمرے سے نکل گیا اور دروازہ زور سے بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ ہم کہیں غلط تو نہیں کر رہے ہیں احمد، یہ بہت ہی موزور ہو گیا ہے، کہیں کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ ناہید بیگم شوہر کے پاس بیٹھتے اپنے دل کا درد بیان کرنے لگی۔ احمد صاحب نے نحوست سے سر جھٹکا۔ کیا کر لے گا؟ ساری عمر اس کی بے اجازتیں پوری کر کے اس کو بگاڑ دیا ہے، انسانیت اور اخلاقیات کے درجے سے گر رہا ہے، مگر اب اور نہیں، میں نے ہی اس کو بگاڑا ہے، اب میں ہی اس کو سیدھا کروں گا، دیکھتا ہوں کیسے نہیں سیدھا ہوتا۔ وہ بپھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ ناہید بیگم نے خاموشی میں ہی عافیت جانی، اور اس بار وہی ہوا تھا جیسا احمد صاحب نے چاہا تھا۔ احمد نے باپ کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ کسی صورت باپ کی جائیداد یا اس گھر سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اس سب کا بدلہ آنے والی کے لیے رکھ لیا تھا، جس کے نام سے ہی اس کو سخت چیڑ تھی، اور یوں خاموشی سے عرش احمد کی زندگی میں ایک وجود داخل ہو گیا جس کو وہ زخمی کرنے کے منصوبے پہلے ہی بنا چکا تھا۔ آخر تم آ ہی گئی اس گھر میں، مگر یاد رکھنا مجھ سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، سوائے تذلیل اور حقارت کے۔ نفرت ہے مجھے تم سے اور تمہارے وجود سے۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی جب زہر میں ڈوبے الفاظ کے تیر اسے بہت زور سے لگے تھے۔ اس نے بے اختیار اس عالم صفت انسان کی طرف دیکھا جس نے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا تھا، جو اس کو بے غرض اور پرخلوص محبت کرنے کی سزا دے رہا تھا۔ اس کی بے اختیار آنکھیں بھر گئیں۔ مجھے آپ کی یہ تذلیل و حقارت بھی دل کی گہرائیوں سے قبول ہے عرش۔ وہ اس کے زہریلے الفاظوں کو اپنے اندر اتارتی نہایت ہی تحمل آمیز لہجے میں بولی تھی۔ عرش نے اس کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھا اور جواب دیے بغیر واش روم میں چلا گیا۔ آنچل کی نگاہ بے اختیار اپنے خالی ہاتھوں کی جانب گئی، جس میں شاید جانا بھی لکھا تھا یا تا عمر چاہنا ہی لکھا تھا۔ بس ایک آنسو لڑکھڑا کر ہتھیلی پر گر پڑا۔ وہ دیوانی محبوب کی بستی بس تک تو آ گئی تھی، مگر محبوب کے دل تک رسائی وہ اب تک نہ پا سکی تھی۔ تو ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ اٹھو میرے بیڈ سے، مجھے سونا ہے۔ وہ واش روم سے نکلا تو اس کو ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر تذلیل آمیز لہجے میں بولا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آرام سے حلیے میں آئی تو وہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ تک آئی۔ خبردار جو یہاں لیٹنے کا سوچا بھی تو میں تمہاری شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تو اپنے ساتھ جگہ دینا تو دور کی بات ہے، اور صوفے پر سونے کا نہیں سوچنا۔ تمہاری اوقات زمین پر لیٹنے کی ہے، اس لیے وہیں لیٹو۔ وہ کڑوے لہجے میں بولتا اس کی ذات کی توہین کر گیا تھا۔ الفاظ نہیں، پرچیاں تھیں جو اس کو زخمی کر گئی تھیں۔ وہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ بیڈ سے تکیہ اٹھایا، زمین پر لیٹ گئی۔ عرش نے لائٹ آف کی اور اس کی پرواہ کیے بغیر سو گیا۔ ساری رات اس کی کروٹیں بدلتے آنکھوں میں کٹ گئی۔ اگر اس کی محبت ایک امتحان تھی تو اس نے بھی اس امتحان سے گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ محبوب اس کو سونپ دیا گیا تھا، آگے اس کے دل تک راہیں اس نے خود ہموار کرنی تھی۔ ستمگر کو سب سوچتے ہوئے کب اس کو نیند آئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ احمد صاحب اور ناہید بیگم کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ 2 بیٹیاں شادی شدہ تھیں جبکہ بیٹوں کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تابش احمد عرش احمد سے بڑا تھا۔ دونوں بھائیوں میں انداز و اطوار کو لے کر عادات تک سب مختلف تھے۔ تابش احمد قدرے سلجھا ہوا ماں باپ کا فرمانبردار بیٹا تھا، جبکہ عرش احمد بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا تھا، جس وجہ سے اس کی شخصیت بگڑ کر رہ گئی تھی۔ چھوٹے بڑے کا لحاظ، ادب و احترام کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا اس کے لیے، اور اس کے علاوہ کردار کے معاملے میں بھی وہ ایسا ہی نکلا تھا۔ ہر روز اس کے نئے افیئرز کی کہانیاں زبان درت عام ہوتیں۔ احمد صاحب اور ناہید بیگم بیٹے کو سمجھا کر تھک گئے تھے، مگر اس کی شخصیت میں کوئی سدھار پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ تھک کر انہوں نے اس کی شادی کا فیصلہ کیا کہ شاید ان کا بیٹا گناہوں کی دلدل سے نکل آئے، مگر یہاں بھی وہ اپنی منمانی کرنے پر اترا ہوا تھا۔ وہ اس کی شادی اپنے دوست کی بیٹی آنچل حیدر سے کرنا چاہتے تھے۔ انہیں شروع سے ہی آنچل حیدر بہت پسند تھی، اس لیے انہوں نے بیٹے کی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کے لیے اس کی شادی آنچل حیدر سے کر دی، مگر وہ انجام سے بے خبر تھے۔ وہ ایک بیٹے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک بیٹی کی زندگی کو آزمائش میں ڈال رہے تھے، جس کا انہیں آگے جا کر علم ہونا تھا۔ میرے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھو اور بتاؤ، اس میں چاہے جانا بھی لکھا ہے یا تا عمر چاہنا ہی لکھا ہے؟ بس
اس کی آنکھیں فجر کی آواز سے کھلی۔ وہ اٹھی، وضو کیا اور نماز ادا کی۔ کچھ دیر دعا کرنے کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگی۔ عرش دنیا جہاں سے بے خبر سو رہا تھا۔ آدھا کمبل بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ بہت ہی بے ڈھنگے طریقے سے لیٹا تھا۔ آنچل نے تلاوت ختم کر کے قرآن بند کیا اور اس کے بیڈ کے پاس آئی۔ اس نے جھک کر کمبل درست کر کے عرش کے اوپر رکھ دیا۔ تبھی عرش کی آنکھ کھل گئی۔ آنچل کو اس قدر قریب کھڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ پھر 1 منٹ کی دیر کیے بغیر زور سے آنچل کو دھکا دیا، جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پیچھے بھرے ٹیبل کے کونے سے اس کی کمر جا لگی۔ درد کی شدت سے وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کہا تھا نا کہ مجھ سے دور رہنا، مگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، بے حیا کہیں کی۔ حقارت بھرا لہجہ تھا اور جسم کی تکلیف بھول کر اس کے الفاظ سے چھنی ہو گئی تھی۔ میں آپ کے قریب نہیں آئی تھی، سب کمبل ٹھیک کر رہی تھی، وہ بھیگے ہوئے لہجے میں وضاحت دینے لگی۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ آئندہ دھیان رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مس آنچل ہیدر، وہ انگلی اٹھا کر وان کرتا ہوا بولا۔ آنچل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ سکتے وجود کے ساتھ خود کو سہارا دے کر اٹھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کمر کے درد سے وہ دوہری ہو رہی تھی۔ عرش کمرے سے جا چکا تھا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور بائیں ہاتھ کی مدد سے کمر پر ٹیوب لگانے لگی۔ کمر پر زخم سا ہو گیا تھا۔ تبھی عرش کمرے میں واپس آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے کپڑے درست کیے۔ عرش نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ ان چوٹوں کی اب عادت ڈال دو آنچل ہیدر، کیونکہ اب یہ روز ہی تمہیں زخمی کرے گی۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر فرونیت سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے عرش احمد، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں آپ کے ظلم کی انتہا۔ وہ اپنی تکلیفوں کو نظر انداز کرتی بظاہر بہادری سے بولی۔ وہ اس کی بات پر طنزیہ ہنس پڑا۔ اپنے الفاظوں پر قائم رہنا ہے آنچل حیدر، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا۔ اب دیکھنا تم ظالم کیسا ہوتا ہے، اپنے کہے ہوئے الفاظ ہی یاد آئیں گے تمہیں۔ وہ سنگ دلی سے بولا تھا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا کہ اتنے ظالم انسان سے وہ محبت کر بیٹھی تھی، جو قدم قدم پر اس کی ذات کو اپنے پاؤں تلے روند رہا تھا۔ اٹھو یہاں سے، اب سونا ہے مجھے، ساری نیند خراب کر دی میری۔ وہ نحوست سے سر جھٹکتا بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ بیٹا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جب نہید بیگم آئی۔ کچھ نہیں آنٹی، ناشتہ بنا رہی ہوں، وہ عام سے انداز میں مسکرا کر بولی۔ بیٹا تمہارا پہلا دن ہے، تم نئی نویلی دلہن ہو، اس طرح کچن میں کیوں آ گئی؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ انہیں بالکل بھی آنچل کا پہلے دن ناشتہ بنانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آنٹی کچھ نہیں ہوتا، میرا اپنا ہی گھر ہے، کسی غیر کا نہیں، وہ محبت سے بولی تھی۔ نہید بیگم مسکرا دیں۔ جیتی رہو بیٹا، اللہ تمہیں سدا خوش رکھے، وہ آنچل کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ کھلے سے مسکرا دی۔ نہید بیگم کچن سے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر میں وہ سارا ناشتہ ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ ماشاءاللہ، ناشتے کی خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، احمد صاحب بشاشت سے بولے۔ آنچل کے سر پر پیار دیا۔ کیوں نہیں آئے گی ناشتہ؟ میری بیٹی نے جو بنایا ہے، نہید بیگم بہو کی تعریف میں بول پڑی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتے عرش نے نحوست سے سر جھٹکا تھا۔ آنچل سارے لوازمات ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ تابش بھی اپنے کمرے سے آ چکا تھا۔ بیٹا بس کرو، اب تم بھی آ جاؤ، باقی ملازمہ کر لے گی، نہید بیگم نے کام کرتی آنچل کو کہا تو وہ عرش کی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ عرش نے نفرت سے اس کو دیکھا اور اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اس کو آنچل کا اپنے ساتھ بیٹھنا زہر لگ رہا تھا، مگر مجبور تھا۔ ماں باپ اور بڑے بھائی کے سامنے کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ واؤ، ناشتہ تو بہت لذیذ بنا ہے، تابش نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ نہید بیگم اور احمد صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ آنچل ہلکا سا مسکرا دی۔ عرش جی جان سے جلا اٹھا تھا۔ سب ناشتہ کر کے اٹھ گئے تو عرش نے ناشتے کی ٹیبل سے برتن اٹھاتی آنچل کی کلائی زور سے پکڑ لی۔ وہ درد سے کرا کر رہ گئی۔ کہا تھا نا کہ مجھ سے دور رہنا، پھر کیوں میرے قریب آ کر بیٹھی تھی؟ ہاں بتاؤ، وہ اس کی کلائی کو زور سے مروڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آنچل کو اس کی ذہنی حالت پر افسوس ہونے لگا، جو بے بنیاد بات پر اس کو زیر دے رہا تھا۔ عرش پلیز چھوڑے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ درد سے کراتے ہوئے بولی تھی۔ عرش کی انگلیاں اس کو کلائی کے اندر دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ عرش، پیچھے سے نہید بیگم کی آواز پر عرش کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ آنچل کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اس کی کلائی، وہ غصے سے پھنکارتی ہوئی بولی تھی۔ عرش نے غصے سے دیکھتے ہوئے اس کی کلائی چھوڑ دی، جو سرخ ہو چکی تھی۔ امی اپنی صحتی کو سمجھا لیں کہ مجھ سے دور رہا کرے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ ماں کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بدتمیزی سے بولا اور اس کا جواب سنے بغیر پیر پٹکتا نکل گیا۔
آنچل کی آنکھیں جھلک پڑی۔ ساس کے سامنے پہلے ہی دن اتنی بےعزتی پر وہ زمین میں گڑ گئی تھی۔ ناہید بیگم نے تعصب سے بیٹے کی حرکت کے بارے میں سوچا، پاس کری آنچل کو دکھ سے گلے لگا لیا۔ بس بیٹا چپ ہو جاؤ، آنے دو اسے آج، دیکھنا کیسے اس کا دماغ درست کرتی ہوں، آئندہ تمہیں اذیت دینے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں۔ وہ بہو کو ساتھ لگائے دلاسا دینے لگی، مگر در حقیقت ان کا خود کا دل بھی بیٹے کے تیور دیکھ کر اندر تک ڈر گیا تھا۔ کیا حال ہے ارش صاحب؟ بڑے خاموش لگ رہے ہیں۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا جب زبیر نے اس کو یوں گمسم بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی۔ اس کا انداز سراسر ٹالنے والا تھا۔ بتا یار کیا بات ہے، بھابھی سے کوئی انبن ہوئی ہے کیا؟ وہ اپنے سے اندازے لگانے لگا۔ ارش بھابھی کے لفظ پر غصے سے چیخا، نام مت لو اس منحوس کا میرے سامنے، زہر لگتی ہے مجھے۔ وہ بفر پڑا۔ زبیر جو ارش کی آنچل سے ناپسندگی کے بارے میں جانتا تھا، ارش کے غصے پر خاموش ہو گیا۔ یار وہ تمہاری بیوی ہے، اس طرح توہین آمیز الفاظوں سے اس کا ذکر کرنا تمہاری جہالت کا پتہ دیتا ہے۔ زبیر نے صاف گوئی سے اس کو آئینہ دکھایا۔ وہ اندر سے کڑ کر رہ گیا۔ ہر جگہ اس کو اس کے ہی طرفدار مل رہے تھے۔ چپ کر جا یار، میں تیرا لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ بدلہجائی سے بولا تھا۔ زبیر نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ تبھی ارش کے فون پر ہانیہ کی کال آئی، جسے دیکھ کر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کچھ دیر پہلے کی بظاہر بالکل غائب تھی۔ ہائے کیسی ہو جان؟ وہ خوشگوار لہجے میں گویا ہوا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے ہو؟ کافی دن سے کچھ خبر ہی نہیں تمہاری، کہاں مصروف تھے؟ کہیں نہیں یار، بس کچھ آفس کے کاموں میں مصروف تھا۔ اس نے بہانہ گڑھا اور بہت خوبصورتی سے موضوع بدل لیا۔ ہانیہ سے 1 سال سے اس کا افیئر چل رہا تھا، جو بہت ہی خوبصورت اور امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ارش اس سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اس کو صرف اس کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا۔ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ حرام تعلقات کا عادی ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی میں کافی لڑکیاں صرف خوبصورتی کی بنا پر آئی تھیں۔ وہ اعلیٰ درجے کا حسن پرست اور مغرور انسان تھا، جو ہر چیز اور انسان میں صرف ظاہری خوبصورتی کو ہی ترجیح دیا کرتا، اور جس میں اس کو کشش محسوس نہ ہوتی یا کوئی چیز اس کو اپنی طرف کھینچنے میں ناکام ہو جاتی، اس کو یہ جوتے کی نوک پر رکھتا۔ اور اس کی ناپسندگی کی لسٹ میں سب سے اول درجے پر آنچل حیدر تھی، جس کا وجود اس کو کانٹوں کی طرح چبھتا تھا، جس میں اس کو ردی برابر بھی کشش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حالانکہ وہ کافی خوبصورت تھی۔ آنچل اس کے بابا کے دوست کی بیٹی تھی، جن کے گھر اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جانے انجانے میں آنچل حیدر اس مغرور شخص سے محبت کر بیٹھی تھی، جس کا علم ارش حیدر کو اس کی آنکھوں میں جلتے والے محبت کے دیپ سے ہو گیا تھا۔ اس کا غرور اور گھمنڈ اور بڑھ گیا، اور وہ جانتا تھا وہ مردانہ وجاہت کا شکار تھا۔ کوئی لڑکی بھی آسانی سے اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ آنچل کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس کی محبت کو اس کی سزا بنا دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے کسی طور بھی بیوی کے روپ میں قبول نہیں تھی۔ اس کے خیال میں وہ جیسا تھا، اس کو کوئی ویسی ہی حور ملنی چاہیے تھی۔ آنچل حیدر اس کو کبھی بھی اپنے قابل نہیں لگتی تھی۔ وہ اس معصوم پر فرعون بن کر حکومت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ خدا کے قہر سے بے خبر تھا۔ ابھی اس کی رسی خدا نے دراز کر رکھی تھی۔ میں ہر ایک سے دھتکاری جاؤں گی، عنقریب میں اپنوں کے ہاتھوں ہی ماری جاؤں گی۔ میری موت کا سبب فقط میرے ادھورے خواب ہوں گے۔ میں ان کی راکھ سمیت ہی دفنائی جاؤں گی۔ وہ کمرے میں آئی تو ارش آفس سے آ چکا تھا۔ وہ دبے پاؤں واپس گئی۔ ارش کی اس پر نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ کچن سے پانی کا گلاس بھر کر لے آئی۔ ارش یہ پانی پی لیں، وہ اس کے قریب جا کر ڈرتے ڈرتے بولی، جو بیڈ پر بیٹھا شوز اتار رہا تھا۔ میں نے تم سے مانگا کیا؟ اس نے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ آنچل کے ہاتھ میں گلاس دھسک سا گیا۔ نہیں، پر آپ آفس سے آئے ہیں اس لیے لے آئی۔ وہ دھیمے سے لہجے میں سر جھکائے بولا، جیسے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ اچھا۔ اس نے اچھا کو لمبا کرتے گلاس آنچل کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور زور سے زمین پر دے مارا۔ یہ جو تم فضول کام میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہو نا، چھوڑ دو، کیونکہ میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا آنچل حیدر، وہ زہر کن لہجے میں بولا تھا۔ وہ ساکت سی رہ گئی، اس قدر تذلیل وہ بھی محبت کے بدلے۔ وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ اب کھڑی کیا ہو، دفعہ ہو جاؤ ان نظروں سے، وہ ایک دم چلایا تھا، مگر وہ تو جیسے حرکت کرنے کی حالت میں ہی نہیں تھی۔
اس کے چلانے پر بھی وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ کتنے زہریلے الفاظ تھے! اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ اس سے کیوں اس قدر نفرت کرتا تھا؟ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ وہ سوچتی چلی گئی، محبت کے بدلے اس قدر اس کی ذات کی تذلیل کی گئی تھی۔ مرو یہیں پر، میں ہی چلا جاتا ہوں۔ وہ اپنی بات کا اصل ظاہر ہوتے دیکھ کر خود ہی لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ پیچھے وہ بیٹھی چلی گئی۔ اس کا سکتہ ٹوٹا تو الفاظوں کے تیر اس کی روح میں اتر گئے تھے۔ وہ ہچکیوں سے روتی چلی گئی۔ کانچ کے ٹکڑے اس کو اپنے وجود میں دھنستے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے روتی چلی گئی۔ اس کا وجود ہولے ہولے دھڑک رہا تھا۔ ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اس کو یوں غصے سے باہر جاتا دیکھ کر ناہید بیگم ٹھٹ گئی تھی۔ عرش کے قدم ماں کی آواز پر واپس پلٹے تھے۔ کہیں نہیں، آپ بولیں، کیا کام تھا؟ غصہ چہرے سے واضح تھا، لفظوں میں بیزاری تھی۔ ناہید بیگم نے محسوس کیا، اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے؟ وہ بیٹے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بیٹے کے تیور دن بہ دن ان کی برداشت سے باہر ہو رہے تھے۔ جو مصیبت آپ لوگوں نے مجھ پر مسلط کر دی ہے، بھلا اس کے ہوتے ہوئے میرا غصہ کیسے ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں ہر لحاظ بالائے طاق رکھ کر بولا۔ ناہید بیگم اس کی بات پر سیج پا ہو گئی۔ اس 2 دن کی آئی لڑکی نے کیا مصیبت کھڑی کر دی تمہارے لیے؟ ہاں بتاؤ، ہر وقت تم اس کے لیے مصیبت بنے نظر آ رہے ہو۔ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ عرش کا مزید پارا ہائی ہو گیا۔ ہاں، وہ منحوس لڑکی میرے لیے مصیبت ہی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے میری ناک پر دم کر رکھا ہے، وہ چیخ کر بولا تھا۔ ناہید بیگم کو اس کے لب و لہجے پر مزید تاؤ آیا تو ان کا پہلی بار اپنے جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھ گیا تھا۔ عرش صدمے سے دنگ رہ گیا۔ آج پہلی بار اس پر ناہید بیگم نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ امی، آپ نے اس کی وجہ سے؟ اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ چہرہ ضبط کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ ہاں، اس معصوم کی وجہ سے، جس کو تم بغیر کسی وجہ سے اذیت دینے پر تلے ہو۔ یاد رکھنا عرش، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، ایک بار پڑ گئی تو تمہارا سارا تکبر اور انا خاک میں ملا دے گی۔ خدا کا واسطہ ہے عرش، خود کو سدھار لو۔ کیوں ماں باپ کو ذلیل کرنے پر تلے ہو؟ وہ آخر میں ابیدھا ہو گئی تھی، مگر عرش کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آخر امی، آخری بار کہہ رہا ہوں، میری ازواجی زندگی میں دخل اندازی کرنا بند کریں۔ وہ میری بیوی ہے، میں اپنے طریقے سے اس کو چلاؤں گا۔ اگر آپ میں سے کسی نے بھی مجھے اس کی وجہ سے ذلیل کرنے کی کوشش کی تو 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اس کو طلاق دینے میں۔ وہ ہر لفظ چبا چبا کر بولتا، کوئی ظالم انسان لگ رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر ناہید بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ وہ ان کو یوں ہی چھوڑ کر گھر سے نکل گیا۔ پیچھے وہ دل تھام کر رہ گئی تھی۔ خود پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو وہ تھا۔ میں تو کچھ نہیں، اکیلے چلے تو احساس ہوا میرا سب تو وہ تھا۔ میں اس کا کچھ نہیں، اس سے پہلے کہ کوئی مجھے اس کے نام سے رسوا کرے، وہ سب کے سامنے آ کر کہہ دے کہ میں اس کا کچھ نہیں، ایک عمر اس کا ساتھ پانے میں ضائع کیا ہے۔ اب وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے لٹایا کچھ نہیں، رسوائی میرے ماتھے پر سجا کر رکھ دی اس نے۔ تڑپتا دیکھ کر بھی مجھے اس کے دل کو ہوا کچھ نہیں۔ میرے ساکت وجود کو دیکھ کر وہ آنسو بہائے گا، پھر کیا کہیں گے اسے جب رہا کچھ نہیں۔ وہ جب رات کو گھر آیا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اس نے خاموشی سے گاڑی پارک کی اور دبے پاؤں اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے کمرے میں آیا تو گم اندھیرا تھا۔ اس نے موبائل کی اسکرین آن کر کے لائٹ آن کی تو کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ اچانک اس کی نظر آنچل پر پڑی، جو زمین پر تکیہ لگائے سو رہی تھی۔ آس پاس کانچ کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، جنہیں اٹھانے کی زحمت نہ کی گئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور جھک کر کانچ کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ تبھی اس کی نظر آنچل کے معصوم سے چہرے پر گئی، جس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ عرش نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ دنیا جہاں کی معصومیت اور پاکیزگی تھی، وہ خوبصورت بھی بہت تھی، اس کے مقابل میں آ سکتی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کو وہ اپنے لیے کسی طور قبول نہیں تھی۔ وہ اس کو نظر انداز کرتا اٹھا اور کانچ کے ٹکڑے ڈسٹ بین میں ڈال دیے۔ جیسے ہی وہ لیٹا، آج کی ساری تلخی اس کو سلگانے لگی۔ اس لڑکی کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا، اس کو ذلیل کیا گیا تھا۔ اس کا دل مزید بدگمانی اور نفرت سے بھر گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس وجود کا خاتمہ کر دے،
اس کی وجہ سے اس کی زندگی عذاب سے دو چار ہو گئی تھی۔ اچانک اس کی رگیں غصے سے تن گئیں۔ وہ اٹھا، پانی کا بھرا جگ سوئی ہوئی آنچہ پر ڈیل دیا۔ وہ اس اچانک حملے پر ڈر سی گئی تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے مزے سے سو رہی ہو، وہ اس کا بازو دبوچے چنگھاڑتے ہوئے بولا۔ آنچہ درد سے دوہری ہو گئی، اس کی انگلیاں اس کے بازو میں دھنس رہی تھیں۔ وہ حیران تھی، اب اس نے کیا کر دیا تھا؟ اب میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بسی سے بولی۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ہاں، سب کچھ کر کے بھی کہتی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے؟ داد دینی پڑے گی تمہاری اس بے چارگی کو۔ زندگی عذاب میں ڈال کر رکھ دی ہے میری، وہ کڑوے لہجے میں بولتا، اس کو اپنے الفاظوں سے زخمی کر رہا تھا۔ میں تو آپ کو کچھ کہتی بھی نہیں ارش، پھر میں نے کیسے آپ کو عذاب میں ڈال کر رکھا ہے؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ ابھی تو اس کو اس گھر میں 2 دن ہی ہوئے تھے، پھر کیسے وہ اس کی جان کا عذاب بن گئی تھی؟ تمہاری اوقات بھی نہیں ہے مجھے کچھ کہنے کی، اس لیے بہتر ہے مجھ سے اور میرے کاموں سے دور رہا کرو، ورنہ یوں ہی ذلیل ہوتی رہو گی مجھ سے۔ وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکالتا واش روم میں چلا گیا۔ وہ اس کو دیکھتی رہ گئی۔ جب سے آئی تھی مسلسل توہین ہی کروا رہی تھی اپنی۔ کیا محبت کرنا اتنا بڑا گناہ تھا میرا عرش، جس کی سزا آپ میری ذات کو روند کر دے رہے ہیں؟ وہ دل میں بولی تھی۔ وہ اٹھی، اپنے گیلے کپڑے چینج کیے، لیٹنے کی جگہ بھی گیلی ہو چکی تھی۔ اس نے خشک کپڑے سے زمین کو خشک کیا اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند تو اب اڑ چکی تھی، کہاں آنی تھی؟ وہ اپنے رت جگہوں کا بدلہ اس سے لے کر اب سکون کی نیند سو چکا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور گھٹنوں پر سر رکھے اس ستمبر کو دیکھنے لگی، جو مل جانے کے بعد بھی اس کو نہیں ملا تھا، جس کو اس نے بے غرض چاہا تھا۔ وہ اب بھی صرف چاہ رہی تھی۔ اس کی اتنی نفرت، حقارت اور بے عنایتوں کے بعد بھی یوں ہی ظالم محبوب کو تکتے تکتے کب اس کی آنکھ لگی اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ نماز پڑھ کر کمرے سے نکلی تو نہید بیگم کو سلام کیا، جو ابھی قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر پیار دیا۔ آپ کو کچھ چاہیے تھا آنٹی؟ اس نے نہید بیگم کو کچن کی جانب جاتے دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ہاں، سوچا آج اپنی بہو کے ساتھ مل کر ناشتہ بناؤں، وہ محبت سے بولی۔ آنچہ کھلکھلا کر ہنسی۔ آنٹی، آپ کو اس کی ضرورت نہیں، میں اکیلے ہی کافی ہوں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ اس نے نہید بیگم کو ہاتھ سے پکڑ کر صفحے پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ نہید بیگم دل کھول کر مسکرائی۔ خوش رہو، آباد رہو۔ انہوں نے آنچل کی پیشانی پر بوسہ دیا، جو بیٹیوں کی طرح ان کا خیال رکھ رہی تھی۔ آتے ہی گھر کا سارا نظام سنبھال لیا تھا۔ بیٹا عرش کا خیال رکھنا، میں نے اپنا بگڑا بیٹا اب تمہیں سونپ دیا ہے، اب تم ہی اپنی محبت اور خلوص سے اس کو بدل سکتی ہو، ہمارے بس کی تو اب بات نہیں رہی۔ ممی اس سے لہجے میں اس سے ایک امید پر بولی تھی۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، میں پوری کوشش کروں گی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دلاسا دیا، حالانکہ جانتی تھی یہ اس کے بس کی بات نہیں، اس کے بس کے بات سے باہر کی بات ہے، مگر وہ ایک ماں کو مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی محبت اور صبر کو بھی آزمانا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر نہید بیگم نے تشکر سے اس کی جانب دیکھا۔ سارا ناشتہ ٹیبل پر لگ چکا تھا، عرش کے علاوہ سب موجود تھے۔ بیٹا عرش نہیں اٹھا کیا؟ احمد صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ انہیں عرش کا غائب ہونا کھٹکا تھا۔ جی انکل، پتہ نہیں، میں بلا کر لاتی ہوں۔ وہ سبکی کے ڈر سے فوراً سے اس کو بلانے چلی گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں گئی، وہ بے سود پڑا ابھی تک سو رہا تھا۔ آنچل شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ اب اس کو کیسے جگائے۔ وہ تو اس کے قریب آنے پر ایسے بھڑک اٹھتا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑی سوچتی رہی کہ کیا کرے، پھر اچانک اس کے الارم بجا کر اس کے کان کے قریب رکھ دیا اور خود دور کھڑی ہو گئی۔ الارم کی آواز سے وہ کوفت میں مبتلا ہو کر اٹھا۔ آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں، اس نے جلدی سے کہا کہ الارم بند کر کے پھر سے نہ سو جائے کہیں۔ جاؤ تم، آتا ہوں، اس نے بزاریت سے کہا۔ واش روم میں گھس گیا۔ وہ نیچے آ گئی۔ وہ شاور لے کر آ رہے ہیں، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو احمد صاحب خاموش ہو گئے۔ بھابھی، آپ نے کوئی کوکنگ کورس کر رکھے ہیں کیا؟ اچانک پاس بیٹھے تابش نے پوچھا تھا۔ نہیں تو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ اسے یہ سلجھا ہوا انسان بہت اچھا لگتا تھا، اس لیے کیونکہ آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں، وہ ناشتے سے انصاف کرتے بولا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔
بالکل آنچل کے ہاتھ میں بہت لذت ہے، نہید بیگم نے بھی مداخلت کی۔ تبھی عرش بھی آ گیا۔ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنی دیر تک سوتے رہے ہو؟ احمد صاحب نے پوچھا۔ جی ابو ٹھیک ہے، ویسے ہی آج آنکھ دیر سے کھلی، اس نے سرسری سے انداز میں کہا۔ وہ ناشتہ کرنے لگا۔ نہید بیگم نے بیٹے سے کوئی بات نہیں کی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا وہ بیٹے سے سخت ناراض تھی، مگر عرش احمد کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے مطابق وہ مظلوم تھا، اس پر ناحق ظلم کیا جا رہا تھا، ایک انچائی ہستی کو اس کی زندگی میں اس کی مرضی کے بغیر دخل کر دیا گیا تھا۔ ہے کیسی ہو؟ آج ملتے ہیں پھر؟ وہ خوشگوار موڈ میں آفس میں بیٹھا ہانیہ سے باتیں کرنے لگا۔ وہ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، فوراً حامی بھر لی۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی آ جاؤ، میں فری ہوں، اس نے چکتے ہوئے کہا۔ عرش دل کھول کر مسکرایا، اس کا شیطانی دماغ کچھ اور ہی منصوبے بنا کے بیٹھ گیا تھا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، میں آدھے گھنٹے تک تمہیں پک کر لوں گا، اس نے کہہ کر فون بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر میں وہ اس کے فلیٹ کے باہر پہنچ چکا تھا۔ ہاں کہاں ہو؟ آ جاؤ، میں باہر گاڑی میں بیٹھا ہوں، اس نے فون کر کے اسے اطلاع دی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ انتہائی بے باک لباس میں اس کے سامنے تھی۔ وہ بھی شرم و حیا کو بھلائے بے باکی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اتراتے ہوئے مسکرا دی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو، ہانیہ نے ایک ادا سے کھلی زلفوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ عرش جو مرتا ہی حسن پر تھا، جی جان سے فدا ہو گیا۔ سامنے اتنا حسین چہرہ ہو اور نظر کہیں اور جائے، ایسا ممکن کہاں؟ وہ شوق انداز میں بولا۔ وہ فخر سے مسکرا دی۔ ایسے تعریفی کلمات اسے پر لگا دیتے تھے۔ عرش نے جھٹ سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ یہ جگہ گھر کے پچھلی سائڈ پر تھی، اس کو چھوٹا سا خوبصورت باغ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ تابش جو کہ باغبانی کا شوق رکھتا تھا، اسی نے اپنی پسند سے اس کو پھولوں اور پھلوں سے سجا رکھا تھا۔ وہ ہر روز شام کے وقت یہاں آ کر وقت گزارتا، مگر کافی دنوں سے وہ مصروف تھا۔ رات کو گھر آتا اور سو جاتا، صبح پھر اٹھ کر آفس چلا جاتا، جس کی وجہ سے اس کو اس جگہ آنے کا وقت ہی نہ۔ وہ روز فری ہو کر یہاں آ جاتی اور پودوں کو پانی وغیرہ دے کر ان کی دیکھ بھال کرتی۔ ابھی بھی وہ اسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک تابش کی آواز پر وہ پلٹی۔ بھابھی آپ یہاں؟ اس نے تھوڑا حیرت سے پوچھا۔ وہ آنچل کو پہلی بار اپنے گارڈن میں دیکھ رہا تھا۔ جی بھائی، فری تھی تو سوچا کچھ وقت ان پودوں کو بھی دے دوں، وہ نرمی سے سر جھکائے بولی۔ بڑے جیٹھ کے سامنے وہ سر نہیں اٹھاتی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے بھابھی، آپ کو گارڈننگ کا شوق ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔ جی بہت ہے، آنچل نے پائپ سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ صحیح، مجھے بھی بہت ہے، اس لیے یہ سب ڈیکوریشن میں نے ہی کروائی ہے گارڈن میں۔ اس نے خوبصورتی سے سجے گارڈن کی طرف اشارہ کیا، جو ہری بھری گھاس اور مختلف رنگوں کے خوبصورت پھولوں سے سجا تھا۔ آنچل نے باپ کو شائستگی نظروں سے دیکھا۔ جی بہت خوبصورت ڈیکوریشن ہے، اس نے دل سے تعریف کی اور مسکرا دیا۔ آئے بیٹھے بھابھی، مل کر چائے پیتے ہیں، اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تو آنچل اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ بے اختیار عرش و تابش کا موازنہ کرنے لگی۔ دونوں بھائی تھے، ایک ہی ماں باپ کی تربیت یافتہ تھے، مگر پھر کیسے دونوں کی شخصیت مختلف تھی۔ ایک سہرا پر احترام و محبت تھا تو دوسرے کا ظالم کی صفتوں میں شمار ہوتا تھا، جو نہ عزت دیتا تھا، نہ جانتا تھا، نہ محبت دینا، جو صرف اپنی بنائی ہوئی غرور کی دنیا میں جی رہا تھا، جو اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا، اس کی ذات کو تو وہ اپنے پاؤں کی خاک سمجھتا تھا۔ اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ وہ کیسے اس انسان کے دل میں اپنی جگہ بنائے گی جو اس کے وجود سے حد درجہ بیزار تھا؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر تابش سے باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ گئی۔ السلام علیکم۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا، وہ پہلے سے موجود تھی۔ اس نے سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا، واش روم میں بند ہو گیا۔ اف، یہ انسان تو خلاقات سے بھی عاری ہے، وہ دل میں بولی تھی۔ اس نے کچن سے کھانا لا کر رکھا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں وہ خود کو اس کے کام کرنے سے روک نہیں پاتی تھی۔ محبت نے اسے ڈھیٹ بنا دیا تھا شاید، یا پھر وہ اس سے اپنی محبت سے بدلنے کی کوششوں میں تھی۔ تبھی وہ باہر نکلا۔ یہ کھانا تم نے رکھا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ نہ جانے اب وہ کیا کرنے والا تھا۔ جی آپ کے لیے رکھا ہے، اس کے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے کہا۔ اندر سے ڈر رہی تھی کل کا واقعہ بھول گئی ہو۔ اس نے عام سے لہجے میں طنز کرتے پانی کا گلاس منہ کو لگا لیا۔ وہ اس کی بات بھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کا لایا ہوا کھانا بغیر اسے کچھ کہے شروع کر چکا تھا۔ جواب نہیں دیا تم نے مجھے، اس نے سختی سے کہا۔ وہ ڈر گئی۔ نہیں، یاد ہے، مگر میں آپ کی بیوی ہوں،
دکھ سکھ کی ساتھی ہوں، آپ کے سارے کام کرنا میرا فرض ہے۔ وہ ہمت کر کے آخر بول پڑی تھی۔ عرش کے کھانے کھاتے ہاتھ رکے تھے۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں بیوی مانتا ہوں؟ اس نے سرسر اس کی نفی کر دی تھی۔ وہ کچھ بھی بول نہ پائی تھی۔ اس کے پاس جواب تو بہت تھے، مگر اس کے غصے سے ڈر کر خاموش ہو گئی۔ وہ کھانا کھا کر چپ چاپ اٹھ گیا۔ آنچل نے برتن اٹھا کر کچن میں رکھے اور آ کر لیٹ گئی۔ عرش نے دوبارہ اسے مخاطب نہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ وقت یوں ہی دبے پاؤں سلک رہا تھا۔ عرش کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ اب وہ اس کو اذیت نہیں دیتا تھا، مگر اس کی ذات سے وہ بالکل بے خبر ہو گیا تھا۔ اس کو مخاطب کرنا تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ صبح کا گیا، رات کو جا کر لوٹتا۔ گھر میں کوئی دیر سے آنے کی وجہ پوچھتا تو مصروفیت کا کہہ کر ٹال دیتا۔ نہید بیگم اور احمد صاحب بیٹے کے انداز و اطوار دیکھ رہے تھے، لیکن خاموش تھے۔ وہ اس کو ابھی کچھ وقت دینا چاہتے تھے۔ تابش، جو کہ عرش کا بڑا بھائی تھا، مگر اسے بھی وہ کسی خاطر میں نہ لاتا۔ وہ اگر کچھ پوچھ لیتا تو وہ انتہائی بدتمیزی سے جواب دے کر اسے چپ کروا دیتا۔ تب کا تابش نے اس کے معاملاتی زندگی میں دخل اندازی کرنا ختم کر دیا تھا۔ آنچل خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، مگر کچھ کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ وہ اکثر سوچتی، جو اپنے ماں باپ بڑے بھائی کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ اس کو کیا سمجھے گا؟ وہ کیسے اس کو راہ راست پر لائے گی؟ جس کے دل پر گمراہیوں کی مہر لگی تھی۔ یوں ہی سوچ وچار میں شادی کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ عرش کے رویے اور معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسی خبر اس کو ملی جس نے اس کو جیتے جی مار دیا۔ وہ دیوانی سی ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس پر سے آسمان و زمین کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ عرش کس حد تک گر سکتا ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عرش، اتنا بڑا ظلم کیوں مجھ پر؟ آخر کیوں؟ وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ وہ آج اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا پوری دنیا کو آگ لگا دینے کا دل کر رہا تھا۔ بے وفائی کا زہر اس کی رگوں میں خون کی مانند سرایت کر گیا تھا۔ وہ زخمی وجود کے ساتھ تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس کی محبت و وفا کا یہ صلہ دیا تھا عرش نے۔ ابھی کچھ دیر کی ہی تو بات تھی جب عرش اپنا فون غلطی سے کمرے میں بھول گیا تھا۔ تب اچانک میسج کی ٹون نے بیڈ شیٹ کے ٹھیک کرتی آنچل کی توجہ اپنی جانب ملبوس کی تھی۔ اس نے جیسے ہی فون پکڑا، اوپر دیکھا۔ میسج پڑھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ عرش یار، رپورٹ پازیٹیو ہے، آئی ایم ایکسپیکٹنگ۔ اب کیا کروں؟ کیسے جان چھڑاؤں اس مصیبت سے؟ فون آنچل کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ زمین پر بیٹھی چلی گئی، پھر دارے مار مار کر رو پڑی۔ ایسا صلہ ملا تھا اسے محبت کا، زمین کے نچلے حصے میں دفن ہو گئی تھی۔ وہ سانسیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں اسے۔ اب اسے اس کی مصروفیات اور اپنی ذات سے بے نیازی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ تبھی ذو عالم کمرے میں داخل ہوا۔ آنچل کو یوں زمین پر اجڑی حالت میں بیٹھا دیکھ کر اسے ہی معنوں میں ڈر گیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ آنچل نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو رو رو کر لال ہو گئی تھی۔ عرش اس کی حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے خاموشی سے فون عرش کی جانب بڑھایا، جسے اس نے ناسمجھی سے پکڑا، اور اوپر آیا میسج دیکھ کر وہ بھی سر تھام کر رہ گیا۔ اس نے مشکل دیوار کا سہارا لیا۔ اسے اب آنچل کی حالت سمجھ آئی تھی۔ کیوں عرش، کیوں آپ نے ایسا کیا؟ کیوں آپ نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا؟ کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی اجاڑ کر رکھ دیا آپ نے؟ کیوں وہ ذہنی کیفیت میں چلائی تھی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ خود کو ختم کر ڈالتی۔ عرش بت بنا کھڑا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ سمجھنے سمجھانے کا وقت تو گزر گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ یوں آنچل چیخ کیوں رہی ہے؟ اچانک نہید بیگم نمودار ہوئیں۔ عرش کی سانسیں رک گئیں۔ آنچل، نہید بیگم صدمے سے بولی۔ آنچل کی حالت کسی میت پر رونے والے کے جیسی اجڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر نہید بیگم کے گلے لگی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ آنچل، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ بیٹا۔ عرش، تم نے کچھ کہا ہے؟ وہ قہر آلود نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ عرش نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ آنچل نے رونے میں شدت آ گئی۔ عرش کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ آنچل نہید بیگم کو کچھ نہ بتا دے۔ آنچل میری جان، کچھ تو بتاؤ بیٹا، مجھے تمہارا رونا تڑپا رہا ہے۔ وہ محبت سے اس کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ آنچل نے عرش کی جانب دیکھا، جو بے بسی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اینٹی وہ ہچکیوں کے درمیان بتانے لگی۔ یہ لو آنچل، پانی پیو پہلے۔ عرش نے جلدی سے گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ آنچل نے دکھ سے اس ذاتی انسان کی طرف دیکھا جو اب اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز پانی پیو،
اس نے گلاس اس کے منہ کو لگا دیا۔ نہید بیگم اسے بٹھا کر پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے گھونٹ گھونٹ مشکل حلق میں اتارا۔ بتاؤ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ نہید بیگم نے متفکر لہجے میں پوچھا۔ آنچل نے سامنے کھڑے عرش کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں کچھ نہ کہنے کی التجا تھی۔ ایک مان تھا جسے وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ اس نے ضبط سے منہ موڑ لیا۔ وہ جیت کی آخری انتہا پر تھی۔ سامنے کھڑے انسان سے اسے ایک پل کو شدید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ آنٹی، وہ مجھے بہت برا خواب آیا تھا، میں ڈر گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی بات مکمل کی، عرش کا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ آنچل، سچ بتاؤ بیٹا، کوئی ایسا ایک خواب دیکھ کر ایسے روتا ہے کیا؟ انہیں آنچل کی بات پر بالکل بھی یقین نہ آیا تھا۔ انہیں شک کی سوئیاں چبھ رہی تھیں۔ نہیں آنٹی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ نہید بیگم کو اب بھی یقین نہ آیا۔ آنچل، مجھے سچ بتاؤ بیٹا، وہ عرش کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے سختی سے بولی۔ مجھے، میری قسم آنٹی، سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ایک دم بولی تھی۔ وہ دنگ رہ گیا۔ کتنی آسانی سے وہ اس کا پردہ رکھنے کی خاطر اپنی جھوٹی قسم کھا گئی تھی، جیسے اسے اپنی زندگی پیاری ہی نہ ہو، یا اس کا وجود بہت ارزاں ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، انہوں نے ہار مانتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عرش، آنچل کا خیال رکھو، میں اس کے لیے کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ وہ ہدایت کر کے کمرے سے چلی گئی۔ آنچل نے نفرت سے رخ موڑ لیا۔ کتنے زانی مرد سے اس نے محبت کی تھی، جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھانے کا عادی تھا۔ آنچل، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے آج میرا پردہ رکھ لیا۔ وہ نہید بیگم کو جاتے ہی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ آج جسے بولا تھا، اس نے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ ایک آنسو لڑکھڑا کر اس کے صبر کی توہین کر گیا۔ گناہ کبھی بھی چھپتے نہیں رہتے عرش احمد، اور زنا جیسا گناہ تو کبھی بھی نہیں چھپ سکتا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ عرش چپ ہو کر رہ گیا۔ واقعی وہ صحیح کہہ رہی تھی، اس کا گناہ ناقابل معافی تھا، کبھی بھی ظاہر ہو کر اس کی ذات کے پر خرچے اڑا سکتا تھا۔ اس نے صرف زانی ہی نہیں، اور بھی بہت سے گناہ کیے تھے، جس کا کفارہ ادا کرنا وہ بھول گیا تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھ گیا تھا۔ جیسے ہی آنچل نماز پڑھ کر باہر گئی، وہ بھی تیاری کرنے لگا۔ آج اسے ہر حال میں ہانیہ سے ملنا تھا، اس معاملے کو ختم کرنا تھا جس کی وجہ سے اس کی نیندیں اڑ گئی تھیں۔ وہ اب بھی پشیمان یا شرمندہ نہیں تھا، اس کو صرف رسوائی اور ذلت کا ڈر تھا۔ اس کا ضمیر تو نہ جانے ایک مدت سے سویا ہوا تھا، جس کو اس نے غلطی سے بھی جگانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آپ اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی، اس کو تیار ہوتا دیکھ کر بولی۔ آفس، اس نے دو ٹوک جواب دیا اور پھر سے تیاری میں مگن ہو گیا۔ آنچل کی آنکھوں میں مرچیں لگنے لگی۔ وہ جان گئی تھی وہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ہی تدبیر کرنے جا رہا تھا۔ آپ اس سے شادی کر لیں عرش، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ عرش کی سماعتوں میں دھماکہ ہوا تھا۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ جی، آپ اس سے شادی کر لیں، ایک گناہ کر چکے ہیں آپ، اب دوسروں کا ارتکاب مت کریں، دوسرے کا انتخاب مت کریں۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں کہتی اس کو جھکا گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بکھلا گیا تھا۔ آنچل نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ اس سے شادی کر لیں جس کے ساتھ گناہ کیا ہے آپ نے، اب اس کے وجود میں پلنے والے انسان کو مار کر آپ دوسرے گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ خدا دارا، وہ خود کو ضبط کرتے اذیت ناک لہجے میں بولی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ میں اس سے شادی بالکل بھی کرنا نہیں چاہتا، وہ فاقیت سے بولا۔ وہ اس کو دیکھتی رہ گئی۔ کس قدر اخلاقی پستی کا شکار تھا وہ، اس کو حلال سے زیادہ حرام میں لذت محسوس ہوتی تھی۔ جب گناہ کر رہے تھے تب یہ خیال نہیں آیا تھا آپ کو؟ وہ اچانک سے تلخ ہو گئی، اس کی بس ہو گئی تھی اب۔ اپنی حد میں رہو تم، وہ الٹا اس پر بھڑک اٹھا تھا۔ آنچل نے بے بسی سے دیکھا۔ میں تو اب تک اپنی حدود میں ہی رہ کر رہی ہوں عرش، حدود کا پاس تو آپ نے نہیں رکھا۔ ایک محرم بیوی کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک نامحرم عورت کی صحبت اختیار کر لی۔ وہ رو دینے کو تھی۔ عرش ہونٹ پیچھ کر رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میری بات مان لیں عرش، خود کو اور اس گھر کو تباہی سے بچا لیں، وہ التجائی لہجے میں بولی تھی۔ وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آخر کیا چیز تھی وہ کتنی آسانی سے اس کو سوتن لانے کا کہہ رہی تھی، جو اس کو اور اس گھر کو آباد رکھنے کی کوشش میں خود کو ویران کرنے پر تلی ہوئی تھی، جو جگہ جگہ صرف اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، جس لڑکی سے اس کو دنیا میں شدید ترین نفرت ہونی چاہیے تھی، اس کو ہی وہ اس گھر میں لانے کا کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی شخصیت کو سمجھ نہ سکا، جو اپنا محبوب شوہر کسی اور کے سپرد کرنے کو تیار تھی، مگر وہ اس کا تھا ہی کب؟ آخر دیا ہی
کیا تھا اس نے اس کو سوائے نفرت اور بے رخی و دھتکار کے، وہ یہیں پر اس کی سوچوں کے باب بند ہوئے تھے۔ سب کو کیسے قائل کریں گے؟ وہ کسی نتیجے پر پہنچا تھا۔ میں سب کو منا لوں گی، اس نے نم آواز میں کہا۔ اس نے شکر کیا تھا کہ وہ اس کی بات مان گیا تھا۔ اور تمہارا کیا ہوگا؟ تم شراکت برداشت کر لو گی؟ وہ نہ جانے کیا سننے کی کوشش میں تھا۔ وہ دکھ سے ہنسی، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ آپ میرے تھے ہی کب عرش؟ پھر شراکت کیسی؟ جب سے اس گھر میں آئی آپ نے میری ذات اور مجھے کبھی کچھ نہ سمجھا۔ میری محبت، میری وفائیں بھی آپ کو جیت نہ سکیں۔ میں نے سوچا شاید کبھی آپ کا دل بدل جائے اور آپ میری جانب پلٹ آئیں، مگر میں غلط تھی۔ آپ میرے نصیب میں لکھے تھے پر میرے نہیں تھے۔ آپ کا دل کبھی نہیں پلٹنا تھا، کیونکہ یہ میرے مقدر میں لکھا تھا، اور جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ آپ نے ایک نامحرم عورت کو ایک محرم عورت پر ترجیح دی۔ وہ بول رہی تھی اور عرش کے دل پر بوجھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ خود کو ضبط کرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ دکھ سے اس کو جاتے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے کس دل سے یہ سب کہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں مینچ لیں، آنسو گالوں پر تو عطر سے بہہ رہے تھے۔ ہم شادی کر لیتے ہیں ہانیہ۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ میں موجود تھے جب عرش سنجیدگی سے بولا۔ ہانیہ حیرت زدہ رہ گئی۔ مگر تمہاری تو شادی ہو چکی ہے، تمہارے گھر والے مجھے کیسے قبول کریں گے؟ اور میں خود بھی تم سے شادی نہیں کر سکتی، تم ایک شادی شدہ مرد ہو۔ میں کبھی بھی کسی کی دوسری بیوی بننا پسند نہیں کروں گی۔ وہ تکبر سے بولی تھی۔ عرش کو اس میں اپنا آپ نظر آیا۔ وہ اس کی فطرت کی ہی مالک تھی۔ اسے تعصب نے آ گھیرا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، تمہاری زندگی ہے، تمہاری مرضی، مگر اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اسے آنچل کی باتیں یاد آئیں تو اس نے ہانیہ کو تعبیہ کیا۔ کیوں نہ پہنچاؤں؟ اپنے لیے خود ہی رسوائی کا سامان اکٹھا نہیں کر سکتی میں؟ میری فیملی میں سے کسی کو پتہ چل گیا تو مار دیں گے مجھے۔ عرش کو اس کی بات پر سخت تاؤ آیا، جو ہر طرف سے اپنی چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس پل کو کوسنے لگا جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ یہ خطا کر بیٹھا تھا۔ تم کیسی عورت ہو؟ حلال پر حرام کو ترجیح دے رہی ہو ہانیہ۔ ہم ایک گناہ کر چکے ہیں، دوسرا مت کرو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کوئی دلی جذبات نہیں رکھتے، یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی۔ ہم دونوں صرف ایک دوسرے کے حسن سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کی جانب بڑھے، یہ بھی حقیقت ہے، لیکن اب میں کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر ہے ہم نکاح کر لیں۔ وہ اس کو رسانیت سے سمجھا رہا تھا۔ آنچل کی باتوں نے اس کے اندر کے ضمیر کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ کی باتوں کو سمجھتے ہوئے کہا، وہ عورت تھی، اس کی ذات پر ہی زمانے بھر نے کیچڑ اچھالنا تھا، خسارے اسی کے حصے میں آنے تھے، اس لیے اس نے اسی میں بہتری جانی تھی۔ وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، اپنا فیصلہ سناؤ، اس نے تھکے ماندے مسافر کی طرح کہا۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ دنوں تک گھر میں باہر کر کے بتا دوں گا، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ وہ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر ریسٹورانٹ سے نکل گیا۔ وہ گھر آیا تو عجیب سا سکون طاری تھا۔ احمد صاحب لونج میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ نہید بیگم اور آنچل بھی ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ احمد صاحب اور نہید بیگم کے چہرے پتھریلے لگ رہے تھے، جبکہ آنچل کے چہرے پر دکھ کے تاثر تھے۔ السلام علیکم، اس نے 5 مرتبہ مشکل سلام کیا، مگر جواب کسی نے نہیں دیا تھا۔ احمد صاحب نے بیٹے کو شعلے وار نظروں سے دیکھا۔ جو آنچل کہہ رہی ہے وہ سچ ہے کیا؟ احمد صاحب بنا کسی لگی پٹی کے بولے تھے، ان کا لہجہ چٹان کی مانند تھا۔ عرش نے شکوہ بھری نگاہوں سے آنچل کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو، میرا اتنا بھی بھرم نہ رکھ سکی تم؟ جواب دو عرش، اس کی جانب کیا دیکھ رہے ہو؟ احمد صاحب دھاڑے تھے۔ جی سچ ہے سب نے ضبط سے کہا۔ ماں باپ کے سامنے اس قدر تذلیل اسے زمین میں دھنس آ گئی تھی۔ احمد صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ رسد کر دیا۔ وہ لاوے کی طرح بھڑک رہے تھے۔ عرش صدمے سے کھڑا رہ گیا، مگر اس کے گناہ کے آگے یہ تھپڑ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے گناہ کی سزا تو اسلام میں 80 کوڑے کی تھی۔ اس کے ضمیر نے اسے بہت زور سے جھنجھوڑا تھا۔ انکل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسے عرش پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آنچل نے آگے بڑھ کر غصے بھرے احمد صاحب کو روکا تھا۔ نہید بیگم دکھ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اس لڑکی میں کیا کمی ہے جو تم دوسری شادی پر باضد ہو؟ بتاؤ، یہ ہر طرف سے تمہارا اور گھر کا خیال رکھتی ہے، پھر کیسی شریک حیات کی طلب ہے تمہیں؟ نہید بیگم بھی آخر بول پڑی تھی۔ عرش نے ناسمجھی سے آنچل کی جانب دیکھا۔ آخر اس نے کیا بتایا تھا دونوں کو؟ آنچل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔
نتیجہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو آپ لوگوں کو بھی اعتراض عرش کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اور اسلام میں انہیں پسند اور دوسری شادی کا حکم دیتا ہے۔ وہ اس کی بات پر ساکت رہ گیا تھا۔ اسے اب ساری بات سمجھ میں آئی تھی، یعنی وہ اس کا گناہ اور کبھی فعل کمال مہارت سے چھپا گئی تھی، یعنی اس نے ماں باپ کے سامنے اس کی ذات کا بھرم رکھ لیا تھا، یعنی وہ اسے ماں باپ کی نظروں میں گرنے سے بچا گئی تھی۔ اور پھر شاید یہی وہ وقت، وہ لمحے تھے جو عرش احمد جیسے تکبر انسان کو آنچل حیدر کی محبت میں عمر بھر کے لیے قید کر گیا تھا۔ وہ سرخرو ہو گئی تھی، اس نے اپنی وفائیں نبھا دی تھیں، خالی ہاتھ تو وہ رہ گیا تھا، وہ جو اتنے مخلص اور حلال رشتے کی قدر نہ کر سکا، جس نے اسے کے غلیظ وجود کو گندگی سے بچا کر اونچا مقصد پر بٹھا دیا تھا۔ اس کا دل اذیت سے چور چور ہو گیا، دکھ کے احساس سے وہ کچھ بھی بول نہ سکا۔ اف آنچل حیدر، تم کس بے قدرے انسان سے محبت کر بیٹھی، جس نے تمہیں تکلیفوں اور اذیتوں کے سوا کچھ نہ دیا۔ وہ اذیت سے سوچ رہی تھی، جو بھی ہے وہ زندہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی، تم اس کو جہاں مرضی رکھنا، مگر ہمیں اس کی شکل بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ احمد صاحب سخت فیصلہ کن لہجے میں کہہ کر اٹھ گئے تھے۔ ناہید بیگم بھی بیٹے پر ایک زہریلی نگاہ ڈال کر اٹھ گئی۔ وہ دونوں لانچ میں اکیلے رہ گئے، مگر لبوں پر قفل لگے تھے، کوئی بھی ایک دوسرے کو مخاطب نہ کر سکا تھا۔ تم نے سچ کیوں نہیں بتایا آنچل؟ وہ کمرے میں آئی تو وہ اچانک بولا تھا۔ اس کے قدم رک گئے، وہ اس کی جانب پلٹی۔ کیا بتاتی انہیں؟ آپ بتائیں، وہ بے بسی سے لہجے میں بولی تھی۔ جو سچ تھا وہی، وہ ہمت کر کے بولا تھا۔ پہلی بار اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، دل تپال کی گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اگر میں سچ بتا دیتی تو رسوائی صرف آپ کی نہیں میری بھی ہوتی۔ عرش میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، اگر میں آپ کا پردہ نہ رکھتی تو کس کا رکھتی؟ آپ چاہے جیسے بھی صحیح، مگر میرے شوہر ہیں۔ آپ چاہے مجھے بیوی تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر میں آپ کو شوہر تسلیم کرتی ہوں اور روز اول سے کرتی ہوں۔ ہم میں محبت کا نہ صحیح مگر احترام کا رشتہ تو ہے، وہ نرم سے لہجے میں کہتی۔ اس کو اس رشتے کے تقدس کے بارے میں بہت کچھ باور کرا گئی تھی۔ وہ اس کی باتیں سن کر زمین میں گڑ گیا تھا۔ کیوں کرتی ہو مجھ سے اتنی محبت آنچل؟ وہ بے اختیار بولا تھا۔ آنچل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جسے اس سوال کی توقع نہ کر رہی ہو۔ محبت، اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ عرش کا دل چیر گیا۔ محبت اگر میری اختیار کی چیز ہوتی تو شاید مرتے دم تک نہ کرتی، وہ کرب سے بولی تھی۔ محبت کھو دینے کا ملال اس کی آنکھوں میں درد بن کر یکچولے لے رہا لگا۔ جب اس کی آنکھوں میں عرش نے اور نہ دیکھا گیا تو رخ موڑ گیا تھا، وہ بھی اسے خاموش دیکھ کر اٹھ گئی اور فرش پر اپنا بستر لگانے لگی۔ عرش نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ کس حق سے وہ اس کو اپنے ساتھ لیٹنے کو کہتا؟ اس کا غلیظ وجود اس پاک وجود والی کو ناپاک کر سکتا تھا؟ وہ قابل ہی کہاں رہا تھا اس کے؟ آج تک وہ اسے اپنے ناقابل سمجھتا آیا تھا، اب وہ اس کے قابل نہ رہا تھا۔ وقت نے ایسی کروٹ بدلی تھی کہ وہ منہ کے بل جا گرا تھا۔ اس کی کہی ہوئی ہر بات نے اس کا منہ نوچ ڈالا تھا۔ وہ صبح اٹھا تو ایک انجان نمبر سے آنے والی کالز نے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اس نے تجسس سے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نمبر پر کال بیک کی۔ آپ عرش احمد بات کر رہے ہیں؟ دوسری جانب سے کسی لڑکی کی آواز آئی تھی۔ جی میں عرش احمد بات کر رہا ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ اس نے تھوڑی حیرانگی سے پوچھا۔ جی میں ہانیہ کی بہن بات کر رہی ہوں، ہانیہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دوسری جانب سے کہتے ہوئے آواز بھیگ گئی تھی۔ عرش سن سا ہو گیا تھا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، خون اس کے ہاتھ میں سہم کر رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کا صدمے سے برا حال ہو رہا تھا۔ آنچل جو بھی کمرے میں آئی تھی اس کی آواز سن کر ٹھٹ گئی۔ جی میں صحیح کہہ رہی ہوں، مجھے بھی ابھی تک یقین نہیں آ رہا، میں کل سے آپ کو کال کر رہی تھی مگر آپ نے پک نہیں کی، مجھے بہت افسوس ہوا، میں آؤں گا انشاءاللہ تعزیت کے لیے۔ اس نے بامشکلی کو سنبھالتے بات ختم کی تھی اور بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ عرش کیا ہوا ہے؟ کس کا فون تھا؟ آنچل نے پاس آ کر فکر مندی سے پوچھا۔ عرش کے چہرے کے تاثرات اسے ڈرا رہے تھے۔ ہانیہ کا انتقال ہو گیا، ابھی اس کی بہن کا فون آیا تھا، اس نے سر ہاتھوں میں گراتے ہوئے کہا۔ آنچل ساکت سی رہ گئی، دونوں بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
یہ اچانک کیا ہو گیا تھا؟ دونوں کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ حیرت زدہ تھے۔ کیسے ان پر آئی آزمائش پل میں ٹل گئی تھی، کیسے ان کی خاموش دعائیں سن لی گئی تھی، وقت خود بخود کیسے بدل گیا تھا۔ دونوں کو آزمائش کی بھٹی میں جلنے سے بچا لیا گیا تھا۔ دونوں کے دل سجدہ گریز ہو گئے تھے۔ ثانیہ کے انتقال کو 2 ماہ گزر گئے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں اس ثانیہ کو بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے، مگر ان کے بیچ کی دیوار ہنوز قائم تھی۔ مگر عرش کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے اندر کے برے انسان کو شکست دے ڈالی تھی۔ اس کا رویہ، ماں باپ اور دوسروں کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ ایک ٹھہراؤ تھا جو اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ نماز قرآن کا پابند ہو گیا تھا۔ اپنی خطاؤں کی معافی وہ خود مانگتا، جس نے اس کو اذیت اور رسوائی سے بچا لیا تھا، جس نے اس کی ذات کا بھرم قائم رکھا تھا۔ وہ گھر میں سب سے اپنے سابقہ رویے کی معافی مانگ چکا تھا۔ نہید بیگم اور احمد صاحب تو بیٹے کو راہ راست پاتا دیکھ کر ہی اسے معاف کر چکے تھے۔ اس نے آنچل سے بھی کئی بار معافی مانگی، جس کو اس نے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا، مگر پھر بھی ایک خلا، ایک فاصلہ ان کے درمیان سے نہ مٹ سکا تھا۔ دلوں میں ایک بال آ گیا تھا جو چاہ کر بھی نکل نہیں رہا تھا۔ زندگی ایک ڈگر پر تو آ گئی تھی، مگر ایک ویران سے جزیرے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وقت یوں ہی دبے پاؤں گزر رہا تھا۔ آنچل پہلے دن کی طرح ہی اس کا اور اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی، مگر اب وہ چڑھنے کے بجائے شرمندہ ہو جاتا تھا۔ وہ خود کو بالکل بھی آنچل کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے گناہ اسے چاہ کر بھی چین نہ لینے دیتے تھے۔ اس کا دل آنچل سے محبت ہو کر بیٹھا تھا، مگر چاہ کر بھی وہ اس کی جانب بڑھ نہ سکا تھا۔ یوں ہی وقت آنکھوں چولی میں ہاتھوں سے پھستا جا رہا تھا۔ سنو، آج کہیں گھومنے چلیں؟ وہ الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی جب عرش نے کہا، کیوں، خیریت ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ان کے درمیان تکلف کی دیوار تو گر گئی تھی، مگر بے گنگی ہنوز قائم تھی۔ عرش نے پہلی بار ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا تھا۔ ہاں، خیریت ہی ہے، چلو گی؟ اس نے نارمل لہجے میں کہا۔ آنچل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کھل اٹھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں، وہ گھڑی پہنتے ہوئے بولا۔ تو آنچل نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو کھل رہا تھا۔ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، تیار ہو کر کیا کرنا ہے، ایسے ہی چلیں، وہ کمرے کا بکھیروا سمیٹتے ہوئے بولی۔ عرش کا چہرہ مرجھا گیا۔ آنچل نے غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس نے الماری سے گلابی رنگ کی فراک نکال لی اور واش روم میں چلی گئی۔ وہ دن سے مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تو عرش مصنوعی سا ہو گیا۔ وہ اسے فراق میں آسمان سے اتری کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ وہ بلکہ چپکانا بھول گیا۔ آنچل اس کو اس طرح دیکھ کر تھوڑا جھجک گئی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اختیار کہہ اٹھا تھا۔ آنچل کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آئینے کے سامنے آ کر بال بنانے لگی۔ عرش اس کو دیکھنے میں محو تھا۔ دل بدلا تھا تو دیکھنے کا نظریہ بھی بدل گیا تھا۔ آنچل، اس کی آواز میں عجیب سی طرب تھی۔ وہ فوراً پلٹی تھی۔ کیا ساری زندگی ہم یوں ہی گزار دیں گے؟ اس نے سیدھا دل کی بات کہی تھی۔ آنچل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جیسے اس بات کی توقع نہ کر رہی ہو۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ اس نے جان بنتے کہا۔ سمجھ تو وہ گئی تھی، مگر عرش کے دل میں کیا تھا وہ یہ جاننا چاہتی تھی۔ یہی کہ کیا یہ خلا ہمارے درمیان ساری زندگی رہے گا؟ وہ فاصلے سمیٹتا اس تک آیا تھا۔ آنچل کچھ نہ کہہ سکی، مگر عرش کی اگلی جسارت پر پتھر ہو گئی تھی۔ آنچل حیدر، عرش احمد تم سے عشق کی انتہا تک محبت کرتا ہے۔ کیسے اور کب ہوئی یہ نہیں معلوم، بس ہوتی چلی گئی۔ تمہارے صبر، تمہاری محبت نے مجھے ہرا دیا۔ آج عرش احمد صرف اور صرف آنچل حیدر کا ہے، اور آخری سانس تک اسی کا رہے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے گھٹنوں پر بیٹھا عاجزی سے بولا تھا۔ آنچل کی تو پوری کائنات رک گئی، پورا وجود سماعت بن گیا تھا۔ غم و خوشی کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس لمحے کا، اپنی پوری زندگی اس نے اس ایک لمحے کے لیے انتظار میں لگا دی تھی۔ بولو آنچل، کیا تمہیں اس گناہ گار، اس ناچیز کا ساتھ عمر بھر کے لیے قبول ہے؟ وہ پھر سے بولا تھا۔ آنچل نے نم آنکھوں سے گردن اس بات میں ہلا دی۔
وہ خوشی سے جھوم اٹھا، دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ بے اختیار وہ عرش احمد کے سال میں سما گئی۔ سکون و طمانینت دونوں کے رگوں روپے سرات کر گئی تھی۔ غموں کے بادل آخر ایک طویل مدت کے بعد چھٹ گئے تھے۔ محبت نے آخر کار اپنا آپ منوا ہی لیا تھا۔ ختم شد۔ بہت ہی اچھا ناول تھا۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، تو کائنڈلی چینل کو ضرور آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی ناول اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ایزیلی ریڈ کر سکیں، ریڈ کر لیں، سن لیں، جو بھی کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، کیونکہ میں تو بولتی بھی ہوں تاکہ جو نہیں پڑھ سکتے یا جو بھی وہ لوگ پڑھ لیں، سن لیں، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، یہ اپنی بہت ہی اچھا ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔